तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इंसान मरीख पर जाने की सोच रहे हैं, हमारे वतन के किसी इलाके में जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो हैरत होती है और इन वाक़यात पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। बेशक आपने अपने मुल्क के बहुत से तरक्की याफ्ता बड़े और छोटे शहर, देहात, कस्बे और गांव देखे होंगे, लेकिन आपने कोहे सुलेमान के सिलसिले में आबाद पहाड़ी बस्तियां शायद ही देखी हैं, जिनमें अरसा कदीम से बसने वाले कबाइल आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात और रीत के पाबंद हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में ज़्यादातर खूबसूरत और बलोच कबाइल आबाद हैं और इस इलाके का हकीकी तर्ज ज़िंदगी हम बड़े शहरों के बासियों से ओझल ही रहा है। ताहम हमारा ताल्लुक चूँकि सखी सरवर शहर से रहा, लिहाजा हमारा आना जाना मुद्दतों से कोहे सुलेमान की आबाद बस्तियों की जानिब लगा रहता था कि जहाँ मेरे वालिदैन के करीबी रिश्तेदार रहते थे और वहाँ हमारा आबाई घर भी था। मैं भी वहाँ अक्सर गमी और खुशी के मौक़ों पर जाती रहती थी। ये 40 बरस पुरानी बात है। इन दिनों मैं 12-13 साल की थी। मुझे लगता है जैसे ये कल की बात हो। आज भी मुझे आपा गुलजार का चेहरा एक चमकते हुए चांद की तरह याद है। तब मैं अपनी खाला ज़ाद गुलजार के साथ रहा करती थी, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और वालिद सखी सरवर में मैनेजर तैनात थे। ये शहर डेरा गाजी खान के करीब था, जहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज मुआलजे की खातिर मेरे वालिद अम्मा जान को भी साथ सखी सरवर ले गए थे और वो मुझे खाला के पास छोड़ते। खालू मेरे सगे ताया भी थे और हमारा आबाई घर एक ही था। हमारी दादी जान ने मुझको सखी सरवर वालदैन के हमरा ना भेजा कि इनको मुझसे बहुत उनसियत थी। मैं भी यहाँ बहुत खुश थी कि खाला और गुलजार मुझसे प्यार करती थी। मुझको खाला के पास रहने से वालदैन की कमी महसूस ना होती थी। हमारा गांव ऊंचाई पर था, जहाँ सरसब्ज दरख्त थे और मौसमी सरमा में बर्फ गिरती थी। यहाँ के लोगों का जरिया मुआश मवेशी पालना और अपनी कतात अराजी पर बारानी फसल लगाना था। यहाँ लड़कियाँ मवेशी चराने और झरने से पानी भरने को आर नहीं जानती थी। एक दिन मैंने महसूस किया कि आपा गुलजार को चुप सी लग गई है। वो बागों से आती तो खाना ना खाती, गद्दे पर लेट जाती और बस छत को तकती रहती। खाला इनको खाने के लिए आवाज़ें देती रहती थी। ये आसार अच्छे नहीं थे। मैं फिक्रमंद थी कि वो मुझसे भी पहले की तरह हंसती बोलती नहीं थी। चाहती थी कि जो इनके दिल में है वो जुबान पर आ जाए। एक रोज़ हम दोनों झरने पर गए। वापसी पर एक नौजवान को देखा। मुझे लगा कि ये किसी के इंतज़ार में है। पहले तो मैंने वहम जाना, लेकिन अचानक गुलजार की जानिब नज़र थी। वो इस नौजवान की जानिब ऐसे नज़रों से देख रही थीं जैसे कोई मनचाही सूरत को देख लेता है तो आंखों आंखों में जोत जलने लगती है। उम्र में इनसे छोटी ज़रूर थी, मगर इतनी भी नादान नहीं थी। मैंने इनसे कहा कि ये क्या मामला है, ज़रूर कोई बात है। उन्होंने ऐसे सर झुका लिया जैसे अपनी खता को तस्लीम कर रही है। जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो घर आते ही मैं इनके पीछे पड़ गई। तब उन्होंने मेरी विनती की कि मेरी बहन गोहर, तुम ये बात किसी को मत बताना। इस रोज से फिक्र ने मुझको जकड़ लिया। दिन रात एक ही बात सोचती थी कि अगर बाबा और भाइयों को खबर हो गई तो क्या होगा। मैं ताया जी को बड़े बाबा कहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज थे, मगर इनसे भी ज्यादा सख्त गिर तो गुलजार के भाई थे। इनको इल्म हो जाता कि अगर कोई अजनबी नौजवान इनके घर की लड़कियों के रास्ते में खड़ा होता है तो वो इसका ऐसा बंदोबस्त कर देते वो दोबारा इस दुनिया में नजर ना आ सके।
ایک روز کمرے میں بلا کر بتایا کہ آج ہماری ایک بھیڑ کے گلے میں دھاگے سے کسی نے گھنگرو ڈالا ہے۔ کس نے؟ اس نے جس کو تم نے رستے میں کھڑا دیکھا تھا۔ ایسے کہتے ہوئے گلزار آپا کا رنگ گلابی ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا شرما رہی تھیں، جبکہ آنے والے وقت کا خوف ان کے چہرے سے نمایاں نہیں تھا۔ آپا، کیا اس معاملے میں تم کو میری ضرورت ہے؟ کیونکہ مجھ کو لگتا تھا کہ ان کو گھر کے مردوں کا خوف تو ہے نہیں، تبھی ایسا میں نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کو کہا۔ میری بہن میری چال بازی کو نہ سمجھتے ہوئے خوش ہو گئی۔ ہاں، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے کیونکہ تم پر اعتبار ہے۔ اچھا تو کہو نا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولی، بھیڑ کے گلے میں گھنگرو ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے جھرنے پر بلایا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں چلوں گی، میں نے جواب دیا۔ اس جگہ درختوں کا ایک ایسا جھنڈ تھا جس میں اگر دو انسان چھپ کر بیٹھ جائیں تو آسانی سے نظر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اس طرف 2-3 بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بظاہر یہ جگہ محفوظ نظر آتی تھی، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسے اس پرخطر رستے پر تنہا سفر نہ کرنے دو، بلکہ ساتھ چلو، تاکہ کوئی اگر ادھر سے گزرے تو انہیں بر وقت خبر دے کر بدنامی سے بچا لو۔ یہ صرف بدنامی کا معاملہ نہ تھا، اس میں ان دونوں کا مرنا جینا چھپا ہوا تھا۔ مقررہ وقت پر ہم کوی ہیکل پتھروں سے گھرے اس جگہ جا پہنچے جو جھرنے سے چند قدم پر تھا اور جہاں درختوں کا جھنڈ تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان باز پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ نزدیک سے پہلی بار میں نے اسے دیکھا۔ صورت سے بھلا لگتا تھا، سیرت کا تو خدا کو پتا تھا۔ محبت کا جذبہ ازلی تھا کہ وقتی۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہ تھی۔ مجھے تو اپنی بہن سے غرض تھی جو اپنے دلی جذبات کے آگے بے بس تھی اور دور اندیشی سے محروم ہو چکی تھی۔ اب جب گلزار جھرنے پر جانے کا کہتی، مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا۔ گھر سے نکلتے وقت میں منع کرتی مگر وہ قدم روک نہ پاتی۔ مجبوراً ساتھ ہو لیتی کہ اکیلے جانے میں زیادہ خطرہ تھا اور میں ہر صورت اپنی خالہ زاد کو نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ رستے میں بھی کہتی جاتی، آپا جان اب بھی کچھ نہیں گیا، قدموں کو تھام سکتی ہو تھام لو، تمہاری اس منمانی کا انجام ٹھیک نہ ہوگا۔ بس آج جا رہے ہیں، سمجھو کہ آخری بار، آئندہ تمہاری بات مانوں گی اور ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے ایسا وعدہ بہت بار کیا مگر ہر بار توڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس راہ میں ایسے وعدے صرف توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپا نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ جان باز نے مجھے شادی کا کہا ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم اپنے قبیلے سے تو باہر نہیں جا سکتے، اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ گئی۔ اگلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے لحاف سے نہ نکل سکی، اونچے نیچے پہاڑی رستے پر چلنے کے قابل نہ تھی۔ گلزار کو جانے سے میں نے روکا، واسطے دیے کہ اکیلی مت جاؤ، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں مشکیزہ لے کر جا رہی ہوں۔ بھائی نے ہم کو مشکیزے سے پانی لانے کو منع کیا تھا، وہ چلی گئی، میرے منع کرنے کو خاطر میں نہ لائی۔ آج میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ میری بہن اکیلی گئی تو ضرور آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ آج والد اور بھائی گھر نہ تھے، وہ کھیتی باڑی کی خاطر کاریزوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گلزار کو کسی کا ڈر نہیں تھا، جانے کیسے وہ اتنی دلیر ہو گئی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک میرا بخار نہ اترا اور آپا کے سر سے اکیلے جانے کا خوف بھی بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی تھی، وہ اکیلی ہی جانے لگی۔ شاید تقدیر ایسے ہی برے دنوں کی طاق میں تھی۔ اتفاق ہوا کہ ایک روز بھائی نے اسے جھرنے کی طرف اکیلے جاتے دیکھ لیا۔
ان کے جی میں کیا سمائی کہ وہ ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ گلزار آپا تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی ہوش اسے نہ رہا تھا۔ وہ اب اپنے کان بند کر چکی تھی، کوئی آہٹ کوئی آواز ان کو سنائی نہ دیتی تھی۔ جو ہی وہ ملاقات کی جگہ پر پہنچی، مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور پتھروں کی اوٹ کو جانے لگی۔ تبھی جانباز قدموں کی چاپ سن کر باہر آ گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ اس نے بڑے بھائی کو ادھر آتے دیکھ لیا۔ جانباز تو اس کو دیکھتے ہی سرپٹ بھاگا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپا نے بھی دوڑ کر تبھی مشکیزہ اٹھا لیا اور جھرنے کی طرف جانے لگی، مگر بھائی سر پر پہنچ گیا۔ بھائی کے تیور اچھے نہ دیکھ کر انہوں نے مشکیزہ پھینک دیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاہ رخ نے ان کو وہاں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، ان کے پیچھے گھر آ پہنچا اور آتے ہی بندوق کی نال سیدھی کر دی۔ آنن فانن کئی گولیاں آپا کے سینے میں اتر گئیں۔ خالہ نے یہ منظر دیکھا تو بیٹی کی سمت دوڑی، اس کے اور گولیوں کے بیچ آنے کی کوشش کی، مگر وہ بیٹی کو نہ بچا سکی۔ شاہ رخ نے ماں کو مرتی ہوئی بیٹی کے قریب پہنچنے نہیں دیا اور انہیں پکڑے رکھا۔ دوسرا بھائی جو گھر پہنچ چکا تھا، اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اور کوئی بھی آواز نہ سن سکے۔ میں بندوق کی آواز پر کمرے سے باہر نکلی تو یہ منظر دیکھا کہ میری سانس رک سی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے گلزار آپا نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اسی وقت دوسرے بھائی بھی آ گئے۔ سب نے مل کر لاش کو گھر کے پچھواڑے جہاں لکڑیاں ذخیرہ تھیں اور بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں، گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ گلزار نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گر کر ڈوب گئی اور اس کی لاش نہیں ملی۔ لاش ظاہر ہے کیسے ملتی؟ ایسی لاشیں جن کو پانی کے تیز بہاؤ سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ بہتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ انہیں نہ کوئی تلاش کر سکتا ہے اور نہ کوئی پکڑ سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے سنا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ سمجھدار لوگ جانتے تھے کہ ایسی خبروں کی نہ تو تشہیر کرنی چاہیے اور نہ افسوس۔ ان باتوں کا ذکر کرنا بھی اچھی روایات کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی خاندان کی عزت و ناموس کے نایاب موتیوں کی آب برقرار رکھنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قبیلے کے ہر مرد کے خیالات تھے۔ اس روز کے بعد جانباز تو اس طرح غائب ہوا کہ اس کو پھر کسی نے نہ دیکھا۔ گلزار کے بھائیوں نے اس کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر تلاش کیا، مگر سراغ نہ ملا۔ یقیناً وہ پہاڑ سے اتر کر کسی میدانی علاقے میں چلا گیا تھا، کیونکہ زندگی بچانے کا بس یہی ایک طریقہ تھا اس کے پاس، یا پھر اپنے علاقے سے ہمیشہ کی جلا وطنی۔ اس واقعے نے میری خالہ کے گھر کو زندہ قبرستان بنا دیا۔ جب امی آئیں، خالہ ان سے لپٹ کر خوب روتی تھیں، کہتی تھیں کہ تم اور تمہارا شوہر ادھر ہوتے تو شاید میری گلزار کو بچا لیتے۔ اماں، میں اور بابا جان، ہم 3 نفوس ہی ایسے تھے جن سے اس کی جان بخشی کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن گلزار کے بھائیوں نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ تو فوری اور آنن فانن تھا۔ خاص طور پر شاہ رخ اور افغن کا رویہ بعد میں یقیناً وہ بھی افسردہ ہوئے ہوں گے۔ کسی کو انہوں نے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ کوئی آگے بڑھ کر ڈھال بن جاتا اور گلزار کی جان بچا سکتا۔ سب کو افسوس یہ تھا کہ کم از کم بھائی اس کو کچھ کہنے سننے کا موقع تو دیتے، لیکن جو قتل آج بھی غیرت کے نام پر ہوتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ اس میں عورت کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ عمل اشتعال ہیں۔ ایسے عوامل فوری طور پر ہی سرزد ہوتے ہیں۔ کمسن لڑکی جو ان جذبوں کی مالک ہوتی ہے،
کم اندیشی اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن میری بہن نے پاک دامنی کو عزیز رکھا تھا، وہ پھر کیوں کر سزائے موت کی حقدار ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ سخی سرور لے آئے تھے اور پھر ہم یہیں کے ہو رہے۔